हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हम सफ़र शुरू कर रहे हैं जी स्कर्दू से, और स्कर्दू से आज तकरीबन हमारी वापसी शुरू हो गई है। सुबहानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। दुआ है जी, अल्लाह हमारा सफ़र मुश्किलात से पाक करे, एक बेहतरीन सफ़र बनाए। आज का हमारा प्लान है जी बाशू वैली करने का। वापसी का सफ़र भी शुरू हो गया, आखिरी दिन जा रहे हैं, हमारे 2 दिन वापसी पे लग जाएंगे। 2 दिन वापसी पे लगे जाएंगे और आज जो है ना बाशू वैली करने का है मूड। लेकिन लोगों ने बहुत डराया हुआ है बाशू वैली का। हालांकि हमने 3-4 बहुत ही बुरे ऑफ रोड किए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बाशू वैली ना जाया जाए बाइक पे। तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ तो हम बाइक पे जाएंगे, कोई नहीं फेल ही हो जाएंगे, रास्ते से मुड़ आएंगे, लेकिन एडवेंचर तो पूरा हो जाएगा। यहाँ दूसरी चॉइस है कि हम वहाँ पे जो पार्किंग है वहाँ पे बाइक खड़ी कर लें। बाइक खड़ी करके हम जीपों पे जो है ना ऊपर ट्रैक कर रहे हैं, यानी वैली देखें। तो देखें जी, होपली अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टूर एज़ प्लान जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी 100% एफिशिएंसी हमारी बन रही है। साथ साथ थोड़े से हो रहे हैं, मुश्किलात तो आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो पहले दिन ही आई थी, एक बार पंचर हुआ था। बाकी दोस्त हैं, कल एक हमारे जो भाई थे जो सफ़र में साथ ही मिले थे, ट्रैवल कहानी वाले, उनका खामोश वाटरफॉल की तरफ जाते हुए चैन उतर गई थी और सेट ख़राब, कवर ख़राब हो गया था, और वो रात 12 बजे फिर पहुँचे हैं वापस। हम तो टाइम से ही आ गए थे, हम तो गए ही नहीं थे खामोश वाटरफॉल, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था और हम तो चाहते थे थोड़ा सा आराम। लुक एट द व्यू, क्या ज़बरदस्त! ये है जिस स्कर्दू की वाइब। तस्वीरों में बचपन से यही वाइब हम देखते आ रहे हैं। ये है जिस स्कर्दू की वाइब। और दूसरा, कल देवसाई जब हम आने लगे थे तो एक भाई का वो जो स्टैंड जहाँ पे बॉक्स लगा हुआ था वो टूट गया था, और वो आज सुबह फिर टूट गया। यानी सुबह ही देखते हैं हम तो पता चलता है मोटरसाइकिल में ये है वो है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा बाइक बिल्कुल ठीक जा रहा है। पहले दिन के पंक्चर के अलावा ये कोई मेरी बढ़ाई नहीं है या मेरी चलाई की नहीं है, ये तो अल्लाह की रहमत ही होती है। कभी भी चैलेंज आ सकता है कोई भी। बस मैं कोशिश करता हूँ सुबह एयर प्रेशर चेक करवाया जाए, चैन को तेल लगवाया जाए, और 2-3 दिन के बाद आज सुबह भी मैंने मैकेनिक को कहा ज़रा इसे ना चेक कर लें सारे पेज शेज, तो उन्होंने सरसरी सा देखा है बस। स्कर्दू एयरपोर्ट से गुज़र रहे हैं जी। दिस इज़ एयरपोर्ट का एरिया। इस्लामाबाद रह गया 635 किलोमीटर, गिलगित है 192 किलोमीटर, और जगलोट है 163 किलोमीटर। वाह, 163 किलोमीटर। दिस इज़ ह्यूज।
بالکل خشک پہاڑ ہیں اور چوٹیوں پہ کہیں کہیں برف ہے ابھی. آج ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہیں اور جب بندہ اکٹھا چلتا ہے تو پھر لازمی لیٹ ہو جاتا ہے، ورنہ میری پہلی پریورٹی ہوتی ہے کہ صبح اٹھ کے پہلی فرصت میں فارغ ہو کے 6 بجے میں جب سولو ہوتا ہوں، سولو ہی ہیں لیکن کچھ دوست ملے ہوئے ہیں تو چلو کبھی وہ ہماری ہیلپ کر دیتے ہیں، کبھی ہم ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں. تو سولو کا یہ مزہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پلان کے مطابق جا سکتے ہیں. میں 6 بجے تیار ہو کے بیٹھ جاتا ہوں، اور 6 بجے جب میں سولو ہوتا ہوں تو میں تو چل پڑتا ہوں بھائی. 6 بجے چل کے اپنے ٹائم سے منزل سے پہنچیں. اور رسک جو فیکٹر ہے نا وہ آپ کے پاس ٹائم کی شکل میں ہو کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو آپ کے پاس ٹائم ہو، کیونکہ سنسان راستے ہیں. 50 کبھی یعنی اکثر اوقات 100 کلومیٹر کے بعد کوئی آپ کو دکان یا ہوٹل وغیرہ ملتا ہے. ساتھ ساتھ جی دریائے سندھ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا. جب روڈ تھوڑا سا اوپر ہو پہاڑ کی، یعنی کہ دریا سے اوپر ہو، پھر نہیں ہوا لگتی. جب بالکل دریا کے ساتھ روڈ آتا ہے اور ساتھ اس طرح کے باغات جب آتے ہیں تو بڑی پیاری سی ہوا لگتی ہے، ریلیکس کر دیتی ہے. کیا بڑے بڑے کیمرہ تو شاید نہیں دکھاتا، بندہ باہر کو 8 10 6 7 دن ہو گئے ہیں پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے، لیکن حیرانگی ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی. واہ واہ، اللہ اکبر. بڑے بڑے پہاڑ دیکھ کے پھر دوبارہ کہوں گا کہ اللہ اکبر کے مطلب سمجھ آ جاتا. اللہ اکبر. پلان میں تھوڑی سی گڑبڑ لگ رہی ہے، شاید ہم سے باشو ویلی نہ ہو سکے، کیونکہ دوست کا بائک خراب ہو گیا. پیچھے بڑا دریا پرسکون تھا، یہاں سے آگے بڑھا پرشور ہو گیا ہے. دیکھیں جی کیا بنتا ہے. ابھی تو ہم جائیں گے کچورا پور، کچورا اس کے ذرا واک اراؤنڈ ہی ہوگا. کیا زبردست روڈ ہے، کارپیٹڈ روڈ ہے.
اور 5 دن کے بعد جو اسپیڈو میٹر کی سوئی ہے نا وہ 60 سے ابو گئی، ورنہ 30-40 ہی رہی ہے۔ لک ایٹ دا اسپیڈ آف واٹر، یہی اسپیڈ جو ہے نا انرجی ہے، اور یہی انرجی پاکستان کی ڈائر نیڈ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، بڑی حیرانگی والی بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ گلگت بلتستان میں کئی لوگوں سے پوچھا ہے، جہاں ہمارے پنجاب میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، گاڑیاں نکال رہے ہیں، سب کوئی آئی پی پیز کو، حکومت کو، تو یہاں میں بتاتا جاؤں کہ یہاں 3 روپے فی یونٹ بجلی کا ریٹ، 3 روپے 2024 جولائی 2024 میں 3 روپے بجلی کا فی یونٹ ریٹ، اور جتنے مرضی یونٹ، یہ نہیں ہے کوئی سلیب نہیں بنی ہوئی، 3 روپے یونٹ ہے۔ اور ایسی ایسی سہولیات ہیں نا کہ ایسے ہے جیسے بندہ یورپ رہ رہا ہے۔ پانی آپ کو گرم ملے صبح، رات کو ٹھنڈا موسم ملے، کیا چاہیے آپ کو؟ اور گاڑیاں یہاں بڑی بڑی گاڑیاں رکھی، جس طرح سعودی عرب والوں نے رکھی ہوتی ہیں پجارو۔ یورپ جیسا بالکل ماحول ہے، ویسے ہی پہاڑ ہیں، ویسا ہی ماحول ہے، ویسے ہی لوگ پرامن، اپنے کام سے کام رکھنے والے۔ ہم جی مڑ گئے تھے مین روڈ سے کچورا لیک کی طرف، کچورا کی طرف۔ ہم ذرا فون میں بزی تھے کہ آگے ہی گزر گئے ہم کچورا، اور پھر واپس آئے ہیں۔ شنگریلا ریزورٹ کو ہم نے کر لیا جی کراس، فیمس ون۔ یہ ہے جی شنگریلا۔ دس از شنگریلا۔ ہم ذرا اوپر سے چکر لگا کے آتے ہیں جی، اوپر کچورا ہے، پھر اپر کچورا ہے۔ یہ ہے جی اپر کچورا لیک۔ جی پہلے تو ہم گزر گئے تھے کچورا لیک سے، آگے گزر گئے تھے، کچورا لیک چھوڑ گئے تھے پیچھے۔ پھر یہاں سے جب پوچھا تو پتہ لگا کچورا تو پیچھے رہ گئے ہیں۔
اصل میں ایک دو فون آ رہے تھے جس کی وجہ سے میرا دھیان ہی نہیں گیا. اب پھر واپس مڑے ہیں اور شنگریلا ریزورٹ سرسریسا دیکھا ہے اور کچورا لیک دیکھی ہے. اس کے بھی جلدی جلدی ہاتھ لگا کے نا پیچھے مڑا ہے. اصل میں آج کا ہمارا سارا پلان کا ستیہ ناش ہو گیا. ہم نے تو آج جانا ہے باشو ویلی تھا، لیکن مسئلہ یہ بنا ہے کہ ایک ہمارے دوست کی طبیعت خراب ہے اور دوسرے دوست کی تھوڑی سی بائک خراب ہو گئی تھی، تو ہم ذرا اٹھے بھی لیٹ سے. میں تو ٹائم سے اٹھ گیا تھا، دوست لیٹ اٹھے تھے. ذرا لیٹ چلنے کی وجہ سے جب پتہ چلا ہے بائک میں مسئلہ ہے، طبیعت تو بائک کی کل سے خراب تھی، تو آج کا سارا پلان جو ہے نا خراب ہو گیا. اب ہماری منزل شاید جگلوٹ ہو، پہلی منزل آج کے دن کی جگلوٹ ہو سکتا ہے باشو چلے بھی جائیں، ابھی کوئی پتہ نہیں. روڈ دیکھیں آپ، کیا کروی روڈ ہے، زگ زیگ، اور مزہ آ رہا ہے. 60 70 80 کی سپیڈ میں آرام سے جا رہی بائک. بس آرام سے ہی چلانا چاہیے، بندہ ٹائم سے اٹھ جائے، بس ٹائم سے چلنا شروع ہو جائے. باشو ویلی کے ٹریک کو اور باشو ویلی کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. ہمارا 6 دن ایکٹیو تھے، ایکٹیو آف روڈ اور ٹریکس ہم نے کرنے تھے 6. 2 دن تھے ہماری واپسی کے. تو باشو ویلی ہمارا آخری ٹریک تھا جو ہم نے کرنا تھا. مسئلہ یہ بنا ہے کہ کچھ ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں اور کچھ ہم نے لوگوں سے پوچھا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیا گیا ہے کہ وہ بائک کا ٹریک مشکل ہے، کیونکہ دیوسائی کے ٹریک سے ہم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جہاں بھی جیپیں زیادہ جاتی ہیں نا، تو جیپیں ٹریک کو بہت زیادہ مشکل اس لیے بنا دیتی ہیں کہ جب ان کو ریس دیتے ہیں، جب وہ بریکس لگاتے ہیں، تو اتنے دن بڑے کھڈے پڑ جاتے ہیں، اور کھڈے پڑ کے جو نیچے مٹی کے نیچے سے جو پتھر نکلتا ہے نا، وہ نکیلا پتھر بن جاتا ہے. اور جب بھی موڑ کاٹیں اور چڑھائی پہ موڑ ہوتی ہے اور آگے سے پتھر نکیلا پتھر ہوتا ہے، وہ بڑے مسائل پیدا کر دیتا ہے. اور پھر ریت بھی نکل آتی ہے، یعنی لوگ جو ہے نا بار بار ریت ڈالتے رہتے ہیں، تو وہ ریت تو ظاہری بات ہے پکی تو ہوتی نہیں ہے. وہ پھر ریت جو ہے نا پڑی رہتی ہے، جو بائک پھر گزرتا ہے اس کی گرپ بھی نہیں پڑنے دیتا، اور پھر ٹائر جو ہے نا سکٹ کرتا ہے. تو پہلی وجہ جو بنی ہے وہ ہماری ٹائم کی بنی ہے، اور دوسری بنی ہے کہ جو ہمیں لوگوں نے ڈرایا ہے کہ وہ بائک پہ نہیں ہوگا، مشکل ہوگا، تو ہم نے کر دیا جی اسکپ. ابھی یہاں تو ڈائریکٹ واپسی ہوگی ہماری، یہاں بھی ایک اور پلان ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سو جی آج کا ہمارا پلان ہے کہ ہم بابو سر ٹاپ کراس کریں گے. بابو سر ٹاپ کو کراس کر کے نیئر ناران ہم نے رات رہنا ہے. اگر آرام سے ناران پہنچ کے تو ناران رہ لیں گے، ورنہ بیسر، بٹا کنڈی یا بابو سر ٹاپ سے پہلے بھی رہ سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے جی اللہ کی مدد کتنی ہمارے ساتھ رہتی ہے اور ہمارا موٹر سائیکل ہمارا کتنا ساتھ دیتا ہے. گرمی زیادہ ہے، سفر زوروں شور سے جاری ہے جی. تقریباً 100 کلومیٹر ہم نے کر لیا ہوگا اسکردو سے، اور گرمی ہے کہ اخیر ہے.
دھوپ بہت تیز ہے، اگر چھاؤں میں چلے جاؤ، چھاؤں میں آرام کرو، چھاؤں میں بیٹھ جاؤ درختوں کے نیچے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو جی بڑا مزہ آ رہا ہے، سفر ہی بہت زیادہ ہے۔ میں نے تو دیکھا تھا جس طرح کوئی 97 کلومیٹر ہو اس طرح، لیکن وہ تو 125 کلومیٹر شو کر رہا ہے، اس سے بھی اوپر۔ تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے جی، انشاءاللہ سفر جاری اور ساری ہے۔ کیمرہ بند ہو گیا تھا پیچھے گرمی سے، گو پرو اب تھوڑی سی آئی ہے چھاؤں بادلوں کی، تو چلایا ہے جی کیمرہ۔ 30-40 کلومیٹر کے بعد ریسٹ لے رہے ہیں پانی شانی کی۔ پراٹھے صبح ہیوی قسم کے کھا لیے تھے، بھوک تو نہیں لگ رہی لیکن گرمی بہت لگ رہی ہے اور پیاس بہت لگ رہی، بہت ہی خشکی ہے ادھر، خشک بہت ہے۔ ہونٹ 3 دن سے خشک ہیں اور اتنے تنگ کرتے ہیں نا کہ اس طرح تو سردیوں میں ہمارے نہیں اتنے خشک ہوتے ہونٹ جتنے یہاں پہ ہوتے ہیں۔ ہونٹوں پہ سرفس جمی ہوئی ہے خشکی کی، جتنا مرضی پانی پی لو۔ چالیس 50 کلومیٹر کے بعد کوئی نہ کوئی چھوٹا سا اڈا ٹائپ آتا ہے، ورنہ یہاں تو بیابانی کی اخیر ہے، نہ کوئی آبادی نظر آتی ہے، نہ کوئی بندہ نظر آتا ہے۔ باہر روڈ پیارا ہے، کبھی کبھی لینڈ سلائڈنگ ہمارے راستے میں تو نہیں ہوئی، لیکن لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے تھوڑا سا روڈ خراب آ جاتا ہے، بہت کم وہ بھی۔ اور سارے راستے کی یہی وائب ہے، ساتھ دریا ہے، اوپر اونچے اونچے خشک پہاڑ ہے، کہیں کوئی چشمہ آتا ہے یا کوئی پہاڑوں کے اوپر گلیشیئر ہے تو وہاں سے جو پھر پانی آتا ہے اس کے نیچے کوئی نہ کوئی درخت ہیں، وہاں تھوڑی سی آبادی ہے۔ جن چوٹیوں پہ برف نہیں ہے ان چوٹیوں کی ظاہری بات ہے منبع تو آبادی کا وہ تو یہی ہے نا کہ پانی ہو صاف ستھرا اور جس کی وجہ سے وہ کوئی فصل اگا سکیں۔ تو باقی جہاں خشک پہاڑ ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہے، ٹوٹل ڈرائی ہے۔ ابھی رستے میں جا رہے ہیں تو یہ لوگوں نے نا، لوکل لوگوں نے میرا خیال ہے سرنگیں بہت نکالی ہوئی ہیں، پہاڑوں کے اندر سرنگیں نکالی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ نکل رہا ہوگا، لازمی بات ہے کوئی معدنیات نکال رہے ہوں گے۔ تھرو آؤٹ یہ 1-2 کلومیٹر ہو گیا ہے، تو بڑی مشکل طریقے سے میرا خیال پیدل ہی نا۔ روڈ پیدل جا کے نا سرنگیں نکالی، ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ لازمی نکلتا ہوگا۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہے جی موٹر سائیکل کا ریسنٹلی، موٹر سائیکل ٹوٹ گیا ہے درمیان سے، یہ گاڑی میں لگا ہے۔ 125 موٹر سائیکل تھا اور میرا خیال ہے ٹورسٹ کی گاڑی تھی، گاڑی کی نکڑ پہ لگا ہے موٹر سائیکل، اور موٹر سائیکل کا اگلا سارا حصہ علیحدہ ہو گیا۔ تو یہ جتنا پیارا روڈ ہے نا اتنا ہی یہاں احتیاط سے موٹر سائیکل چلانی چاہیے اور پڑتی ہے، خاص طور پہ یہاں پہ
لائن کو لازمی فالو کرنا پڑتا ہے. آپ اگر لائن کو فالو نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اگلے کا بھی نقصان کریں گے اور خود کا بھی. جب بھی آپ لائن سے ادھر ادھر گئے اور آگے موڑ آئی ہے, موڑ سے آگے کوئی نہ کوئی گاڑی نکل آنی ہے اور سمجھ لیں کہ ٹکراؤ ہو جانا. تو جتنا یہ پیارے روڈ ہیں اتنی ہی یہاں احتیاط سے گاڑی چلانی پڑتی ہے. سپیڈیں مارنی ہیں, دیکھیں روڈ کھلا ہے, سیدھا ہے, کوئی نہیں آ رہا تو آپ چلائیں تیز. یہاں تو بڑا سمپل سا رول ہے. یہاں لائن آپ چھوڑیں گے, یہاں تو آپ پہاڑ میں لگیں گے, یہاں دریا میں جائیں گے. لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے, اس کی وجہ سے رستہ بڑا شارٹ ہو گیا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ راستہ کہیں بند تو نہیں ہے, الحمدللہ بند تو نہیں. لیں جی تقریباً 15 کلومیٹر کے راؤنڈ رہ گیا ہے جگلوٹ, اور تقریباً ہم نے کو 150 کلومیٹر سے ابو کر لیا. صبح ہم 9:30 بجے چلے تھے, میں 9:30 بجے چلا تھا. ہمارا کچھ ٹائم لگا ہے کچورا میں لیک دیکھتے دیکھتے, اور صبح سے ہم لگے ہوئے ہیں اس سفر کو. اور سفر ہے طے بھی بہت ہو رہا ہے لیکن کلومیٹرز ہی بہت ہیں. 170 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ تھے اسکردو سے جگلوٹ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نقشہ گوگل میپ کوئی اور کلومیٹر بتاتا ہے, یہاں پہ کچھ کوئی اور کلومیٹر لکھے ہوتے ہیں, اور طے جو کرتے ہیں وہ کوئی اور ہوتے ہیں. تو اس لیے راؤنڈ اباؤٹ فکر ہوتی ہے, ایگزیکٹ فکر کا. گوگل میپ سے دیکھو تو وہ تو بہت کم کلومیٹر بتاتے ہیں, لیکن یہ جو لکھے ہوتے ہیں یہ کوئی فرق ہوتا ہے لازمی کے درمیان. یہاں پوائنٹ کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کس پوائنٹ سے پوائنٹ تک ناپ رہے ہیں. یعنی جہاں سے ہم چلے ہیں ہو سکتا ہے اسکردو کا جہاں سے انہوں نے ڈسپلیسمنٹ دیکھا ہے وہ نہ ہو, وہ کوئی اور سینٹرل پوائنٹ ہو. تو جی تقریباً 15 کلومیٹر رہ گئے ہیں, آنکھیں بند ہو رہی ہیں. بہت گرمی بھی ہے, چھاؤں میں جاؤ تو بڑی زبردست فیلنگ آتی ہے, اور دھوپ ہے کہ نہ تھکا رہی ہے. یہی تھوڑی سی ٹھنڈ ہو تو پتہ بھی نہ چلے یہ سفر کا. لیں جی الحمدللہ یہ سامنے قراقرم ہائی وے آ گئی ہے, اور اب ہم پل کراس کریں گے کہ اور قراقرم ہائی وے پہ شلاس کا سفر شروع کر دیں گے الحمدللہ جی. 179 کلومیٹرز تھا یہ فاصلہ, ابھی رہتے ہیں 10-12 کلومیٹرز, لیکن الحمدللہ جی یہ یہاں پہ دریائے گلگت اور دریائے سندھ آپس میں مل رہے ہیں. کہ پیچھے سے دریائے گلگت آ رہا ہے, اور جو اسکردو سے آیا تھا وہ تھا دریائے سندھ. یہ دونوں یہاں 0 پوائنٹ پہ آپس میں مل رہے ہیں. اور یہ ہے سامنے جی قراقرم ہائی وے, اور جہاں سے یہ روڈ ملتا ہے آپس میں اسے کہتے ہیں جی 0 پوائنٹ. الحمدللہ جی اللہ کا شکر ہے, بڑا زبردست سفر رہا جی. ابھی
4:15 کے راؤنڈ 4:30 کے راؤنڈ ٹائم ہوگا. ابھی ہمارے پاس ہیں 3 گھنٹے. آج ہم نے پہنچنا تو بابسر ٹاپ کو پاس کرنا تھا لیکن ہو نہیں پائے گا. چلیں دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں. تھکاوٹ بھی بہت ہو گئی ہے. اور یہ ہے جی 0 پوائنٹ گلگت اسلام آباد کراچی. الحمدللہ جی.